खुद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा इस दुनिया से चली गई और उनका एक और बड़ा दर्दनाक उनका एक कोट था जो मैंने पढ़ा, उनकी ही किताब है डॉटर ऑफ डेस्टिनी से। I tried to reach my father through the bars. He is so thin, almost wasted away from malaria, dysentery, starvation. But he pulls himself erect and touches my hand. और भुट्टो साहब कहते हैं, बीबी ने लिखा, Tonight I will be free, he says, a glow suffusing his face. I will be joining my mother, my father. I am going back to the land of my ancestors in Larkana to become part of its soil, its scent, its air. There will be songs about me. I will become part of its legend. And so he did. He became legend. और इसीलिए हम कहते हैं जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। और यही तकलीफ़ होती थी उन लोगों को जो उनके कत्ल में शरीक थे, उस कत्ल के मंसूबे का हिस्सा थे, जो उनको शहीद कहने से थे। और यही वजह है कि सिंध असेंबली की इस करारदाद के ज़रिए हम ये मुतालबा करते हैं कि ऑफिशियल तौर पर, सरकारी तौर पर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद का दर्जा दिया जाए, उन्हें शहीद कहा जाए। वो शहीद हैं, शहीद मरते नहीं हैं, शहीद ज़िंदा रहते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं जिए भुट्टो। ये हमारा नारा है, ये हमारा फ़लसफ़ा है, ये हमारा ईमान है, ये हमारा यकीन है। और हम इसी ईमान, यकीन और फ़लसफ़े की रोशनी में आज भी जो सियासत कर रहे हैं वो शहीद भुट्टो के फ़लसफ़े को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जो स्ट्रगल है वो इस बात की अलामत है कि शहीद कभी मरते नहीं। जो बीज शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की सरज़मीन पर बोया, जो जमहूरियत का बीज, जो जमहूरी सोच का बीज उन्होंने बोया, वो आज परवान चढ़ चुका है। आज लोग मिसालें देते हैं भुट्टो साहब की, आज लोग नकलें उतारते हैं भुट्टो साहब की, तो हमें खुशी होती है, हमें फ़ख्र होता है। यही वो मैसेज है जो शहीद मोहतरमा देती आईं। हर 4 अप्रैल को जब हम गणी खुदाबख्श जाते थे तो इसी ख्वाहिश और इसी उम्मीद से जाते थे कि भुट्टो साहब का मैसेज हम फैलाते रहेंगे। और 6 मार्च को जो मैसेज आया उसने हमारे जो हमें जो कैफियत तारी थी उस दिन, वो बयान नहीं की जा सकती अल्फाज में। मैं आज के मौके के हिसाब से एक बार फिर ख़वातीन का आलमी दिन है, प्रेस क्लब इस्लामाबाद में भी मेरा ख़्याल है कि जो इलेक्शन हुआ है उसके अंदर भी एक ख़ातून पहली मर्तबा जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर आई हैं, तो ये कामयाबियां हैं हमारे लिए। नैयर अली हमारी बहन है, हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते। ये कामयाबियां हैं, इन्हीं कामयाबियों के लिए शहीद मोहतरमा ने जिद्दोजहद की। वो जब खुद प्राइम मिनिस्टर बनी और जब खुद पॉलिटिक्स में आई तो वो भी शहीद मोहतरमा ने कहा ख़वातीन के लिए, उन्होंने कहा एज अ वुमन लीडर आई थॉट आई ब्रॉट अ डिफरेंट काइंड ऑफ लीडरशिप. I was interested in women's issues, in bringing down the population growth rate. As a woman, I entered politics with an additional dimension, that of a mother. माँ बन के उन्होंने माँ जैसी खिदमत इस मुआशरे की। औरतों के लिए जो किरदार अदा किया शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने, वो मिसाली है। ख़वातीन के लिए फ़र्स्ट वुमेंस बैंक, ख़वातीन पुलिस स्टेशंस, लेडी हेल्थ वर्कर्स, ख़वातीन को जुडिशरी तक पहुंचाना, ये सब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने किया अपने मुल्क की ख़वातीन के लिए। और अगर उन्हें मौका मिलता तो वो बहुत कुछ करती। अगर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मौका मिलता तो पाकिस्तान कहाँ होता, पाकिस्तान की तारीख़ कुछ और होती, पाकिस्तान की तस्वीर कुछ और होती, पाकिस्तान की किस्मत कुछ और होती। लेकिन किससे जाके हम 44 साल बाद ये शॉर्ट ऑर्डर तो आया कि उनको फेयर ट्रायल नहीं मिला। फेयर ट्रायल ना मिलना मतलब जो फैसला उस गलत ट्रायल के नतीजे में आया, उस फैसले पर अभी भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है।
وہ کالا فیصلہ جس کے لیے ہم نے ریزولوشن میں کہا کہ اسے اوور ٹرن کریں, اسے مٹا دیں, جب فیئر ٹرائل ہی نہیں, جب اس فیصلے تک پہنچنے کا راستہ ہی خراب تھا, غلط تھا, تو وہ فیصلہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال تو یہ ہے کہ وہ تو سپریم کورٹ سے ہم یہ کہتے ہیں, یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جب آپ ایک کوٹ سے بات کو ختم کر کے سینیٹر صاحب کو دوں گی فلور. انہوں نے کہا they are going to kill me. It doesn't matter what evidence you or anyone comes up with. They are going to murder me for murder I didn't commit. اور بھٹو صاحب نے کہا I would much rather be destroyed by military dictator than by history. اور بھٹو صاحب تاریخ میں ایک لیجنڈ ہے جو ہمیشہ رہیں گے. ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے یہ سمجھا, ایک ملٹری ڈکٹیٹر اور اس کے چمچوں نے, ہواریوں نے یہ سمجھا کہ وہ بھٹو کو پھانسی چڑھا رہے ہیں. انہیں یہ نہیں پتا تھا وہ بھٹو کو شہید کر کے ہمیشہ زندہ رکھیں گے. میں سینیٹر صاحب کو فلور دوں گی, جمعہ بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترمہ شازیہ مری صاحبہ نے بہت تفصیل کے ساتھ پیپلز پارٹی کی تاریخ پر, جدوجہد پر اور اس فیصلے پر روشنی ڈالی ہے, اور خاص طور پہ آج خواتین کا عالمی دن ہے. میں اس پر بھی تمام خواتین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کی جدوجہد کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. دیکھیں, جیسے آپ کو معلوم ہے کہ 6 مارچ کو ایک فیصلہ آیا اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کو کا جو ٹرائل تھا اس کو یہ قرار دیا گیا وہ فیل ٹرائل نہیں تھا, اور ان کا جو عدالتی قتل ہوا تھا اس کو تسلیم کیا گیا, اور عدالت نے ان کو شہید بھی تسلیم کیا کہ وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو فیصلے میں بھی لکھا گیا. آپ کو معلوم ہے کہ اس 44 سال کے اندر پیپلز پارٹی کی قائدین شہید محترمہ بینظیر بھٹو, شہید شاہ نواز بھٹو, شہید مرتضیٰ بھٹو اور خود بیگم نصرت بھٹو صاحبہ جس جدوجہد سے گزری, جو تکلیفیں اور اذیتیں اور صعوبتیں انہوں نے برداشت کیں, میں یہ کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی جو جدوجہد ہے وہ دنیا کی سیاسی تاریخ میں ایک انمول جدوجہد ہے. ایسی سیاسی تاریخ پوری دنیا میں آپ کو ایسی سیاسی جماعت کی نہیں ملتی جس نے جمہوریت کے لیے جدوجہد کی اور اپنا خاندان کا خاندان قربان کر دیا. آج گڑھی خدا بخش کے اندر جو ہے وہ وہاں پہ 4 شہداء کی اور بیگم صاحبہ کی قبریں ہیں, جو کہ جمہوریت کے لیے کا مینار ہے. وہ گڑھی خدا بخش جو پیپلز پارٹی کے کارکن بلکہ ہر سیاسی جماعت کے وہ جمہوری جدوجہد کے کارکن کے لیے وہ ایک مثال ہے اور ایک مینار ہے, اور جہاں سے اس کو یہ درس ملتا ہے کہ جمہوریت کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے جان بھی قربان کرنا پڑے تو اس سے بھی دریغ نہیں کیا جائے گا. میں آصف علی زرداری صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی اور ان جمہوری جدوجہد کے کارکنوں کے ترجمانی کرتے ہوئے, ان کی منگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ ریفرنس جو ہے وہ سپریم کورٹ کے بھیجا تھا, اور جس کی 5 سماعتیں پہلے ہوئیں اور اس دفعہ 7 سماعتیں 12 سماعتیں اس کی ہوئیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ 5 سماعتوں کے بعد پیپلز پارٹی مسلسل یہ عدالت سے اپیل کرتی رہی, مطالبہ کرتی رہی کہ بھٹو شہید کا ریفرنس جو ہے وہ شروع کیا جائے, چلایا جائے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈیٹ اینڈ آفس کر دیا گیا تھا. اور پھر یہ کافی عرصے کے بعد میں جو ہماری جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی جو 9 رکنی بینچ تھی, میں ان سب کو بھی ان کے فیصلے کو بھی خیر مقدم کرتا ہوں, ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ان تمام عدالتی معاونین کو بھی جنہوں نے عدالت کی معاونت کی. میں اپنے پارٹی کے جو وکلا تھے اس میں رضا ربانی صاحب, فاروق نائک صاحب اور دیگر وکلا جو تھے جنہوں نے اس میں عدالت میں جو ہے اس کیس کی پیروی کی اور بہترین انداز کے ساتھ اس کیس کو انہوں نے چلایا, اٹھایا اور بہترین نکات پیش کیے, جس کے باعث آج یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ متفقہ فیصلہ آیا 9 رکنی بینچ کا, متفقہ فیصلہ آیا کہ بھٹو شہید کو انصاف نہیں ملا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارا کا سارا کیس نل اینڈ وائٹ ایک لحاظ سے ہو جاتا ہے. وہ ہم یہ گزارش کریں گے کہ اس پر جو جیسے شازیہ مری بہن نے کہا کہ ابھی بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ وہ فیصلہ جو ایک سیاہ ہے, جو سیاہ تاریخ پر سیاہ داغ ہے کہ جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ان کی مضبوطی اور استحکام میں فیڈریشن کی مضبوطی اور استحکام ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک دیرینہ جو ایک عمل تھا پاکستان کا, جب آئین 1973 میں آیا تو اس کے بعد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس بات کی بھی گارنٹی دی تھی جس کے لیے وہ رہ نہیں سکے دنیا میں,
لیکن انہوں نے پروونشل اٹانومی کو انشور کیا تھا اوور ٹائم. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ کے کالے ادوار رہے. ہم کبھی بھی پروونسز کو، صوبوں کو، فیڈریٹنگ یونٹس کو خود مختار نہیں کر سکے. یہ صدر آصف علی زرداری صاحب کی ہی سیاسی بصیرت اور ان کی پولیٹیکل کمٹمنٹ تھی جس کی وجہ سے جیسے ہی وہ صدارتی پوزیشن پر آئے، جو کہ اس وقت کسی بھی سویلین صدر کے لیے سب سے مضبوط کرسی تھی. آپ کو یاد ہے کہ کل بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ جب آصف علی زرداری صاحب صدر کی کرسی پر آئے تو اس وقت سویلین صدر کے لیے وہ سب سے مضبوط کرسی تھی، کیونکہ اس کے ہاتھ میں پارلیمنٹ تھی، اس کے ہاتھ میں پاکستان کی باغ دوڑ تھی. لیکن انہوں نے اپنی اس کرسی کا فائدہ نہیں اٹھایا اپنے لیے. انہوں نے پاکستان کی پارلیمنٹ کو مضبوط کیا، انہوں نے پاکستان کے صوبوں کو مضبوط کیا، انہوں نے 18ویں ترمیم کروائی، انہوں نے پاکستان کے لیے دنیا میں جو ہے وہ آواز بلند کی. انہوں نے کہا ہمیں ایڈ نہیں چاہیے، ہمیں ٹریڈ چاہیے. انہوں نے چین کے ساتھ مراسم کو مضبوط کیا. وہ چین جاتے تھے، ان کے مخالفین تنقید کرتے تھے، لیکن ان کے چین جانے کی وجہ سے ہی سی پیک ممکن ہوا. انہوں نے پاکستان کی خدمت بحیثیت ایک سیاسی کارکن کی. میں نہیں سمجھتی کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ آپ سمجھے کہ ایک صدر سمجھا. انہوں نے پاکستان کے حق میں ہمیشہ کام کیا. پاکستان کی جو چاروں اکائیاں ہیں بشمول گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر، انہوں نے پاکستان کے چپے چپے کو اپنی نظر میں رکھا اور بے لوث خدمت کی ہے اس آفس میں بیٹھ کر. آرٹیکل 41 جو کہ کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ یونٹی کی علامت ہے، تو صدر آصف علی زرداری صاحب نے اس یونٹی کو دکھایا، انہوں نے شو کیا. انہوں نے، حالانکہ وہ پولیٹیکل پارٹی کو بلانگ کرتے تھے، لیکن کبھی بھی انہوں نے اس کنیکشن کو جو ہے وہ اپنے کام میں حائل نہیں ہونے دیا، کیونکہ پیپلز پارٹی کا بھی یہ یقین ہے. اور ہم کہتے ہیں شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے لیے کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر. انہوں نے چاروں صوبوں بشمول گلگت اور کشمیر کو ملا کر پاکستان کی خدمت کی ہے، یہاں کے لوگوں کی خدمت کی ہے. کے پی کے مطالبے کو پورا کیا گیا، بلوچستان کے مطالبات کو عزت بخشی گئی، بلوچستان کی عوام سے معافی مانگی انہوں نے سندھ کی عوام کے جو ایک دیرینہ مطالبہ NFC ایوارڈ کے حوالے سے تھا، اس کی تقسیم کے حوالے سے تھا، پانی کے حوالے سے تھا، انہوں نے یہ تمام مطالبات پورے کیے. اور اب بھی جو انہوں نے کل تقریر کی ہے، جو خطاب کیا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنے ان تمام جو کام ہیں ان کو آگے لے کر جاؤں گا، پاکستان کی خدمت کروں گا، جو مجھ سے بن پڑے گا، جو میرے آفس سے ہوگا میں کروں گا. پاکستان میں بہت کچھ، بہت پوٹینشل ہے، ہم اس پوٹینشل کو ایکسپلوئٹ نہیں کرتے. ہم پاکستان کی سرزمین کو جو ہے وہ زرخیز کر سکتے ہیں، پاکستان میں ایگریکلچر کو مضبوط کر سکتے ہیں. پہلے بھی زرداری صاحب نے ایگریکلچر کو مضبوط کیا ہے. ہمیں یقین ہے کہ زرداری صاحب اپنی اسی کمٹمنٹ کا مظاہرہ صدر کی کرسی پر بیٹھ کر ایک بار پھر کریں گے. میرا خیال ہے اب جمعہ ہے، آخری سوال لے لیں. جی اعجاز بھائی آپ کر لیں، پھر آپ کر لیں. جی وہ بات ہو گئی، ہماری ہو گئی. آپ بہت دیر سے آئے، ہماری بات ہو گئی. تھینک یو. سنا ہے کہ جس ڈکٹیٹر نے بھٹو صاحب کی جان لینے کے لیے ججز پر دباؤ ڈالا، اس کا بیٹا آپ بھٹو صاحب کے داماد کو کل ووٹ کر رہا ہے، کیا یہ خبر درست ہے؟ میری نالج میں یہ بات نہیں ہے اعجاز صاحب، مگر میں سمجھتی ہوں کہ ان کے لیے یہی سب سے بڑی سزا ہے جو 6 مارچ کو ملی ہے. میرا خیال ہے ہمارے لیے خوشخبری ہے اور ان کے لیے سزا ہے. تو مکافات عمل ہے، اسی جہان میں ہم دیکھتے ہیں، ہمیں ملتا ہے. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گی، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ جو وقار بھائی نے کہا، میں نے پہلے بھی کہا کہ ان 44-45 برسوں کے اندر جو بیتی ان تمام لوگوں پر، وہ بھی ایک کہانی ہے. وہ اذیت، وہ تکلیف، وہ سسکیاں بیگم نصرت بھٹو کی، آج بھی ہم ویڈیوز ہیں نا، کلپس چل رہے ہیں، وہ سسکیاں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی، ان کے بیٹوں کی، یہ سسکیاں جو ہیں آج بھی کانوں میں گونج رہی ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ شہیدوں کا انصاف ان کی خبریں لے چکی 6 مارچ کو.
یہ انصاف جو ہے وہ تاریخ میں تو بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن اس انصاف کو سنانے والے وہ جج حضرات بھی تحسین کے قابل ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ دیا، اور ان سے ہی امید ہے کہ وہ اس کالے فیصلے کو جو اس غلط طریقے سے لیا گیا اس کو بھی کالعدم کریں گے، اسے بھی ختم کریں گے۔ مختصر فیصلے میں عدالت نے یہ کہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو سزائے موت کا جو کیس تھا اس میں ان کو فیئر ٹرائل نہیں ملا، عدالتی کارروائی جو ہے وہ قانونی ضوابط کے مطابق نہیں تھی۔ وہیں اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس فیصلے کو ریورس کرنے کے لیے یا اس کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس قانونی کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیا پیپلز پارٹی اس فیصلے کو ریورس کرنے کے لیے قانون میں کوئی ترمیم لانے؟ جی بالکل، ہم آنریبل سپریم کورٹ کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم قانون ساز اداروں کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ قوانین جو ہیں یہ بہت دفعہ امینڈ ہوئے ہیں، اور اگر ایک قانون اس لیے بہتر کیا جائے گا کہ وہ ایک کالے فیصلے کو ختم کرے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے سندھ اسمبلی میں بھی یہ بات کی، سینٹ میں بھی یہ بات ہوئی، قومی اسمبلی میں یہ بات ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی ہم وہ راستہ بھی نکالیں گے جس کے ذریعے عدالتی فیصلے کے بعد جس ٹرائل کو غلط قرار دیا گیا، جس ٹرائل کو کے اوپر سوالیہ نشان اٹھایا گیا، اس ٹرائل کے ذریعے اس غلط فیصلے کو بھی ختم کرنے کی لیگل طریقہ کار پر ہم ضرور کام کریں گے۔ بہت شکریہ۔